कमरा रोशनियों से जगमगा रहा था। म्यूजिक की आवाज कानों में गूंज रही थी। काउंटर के पीछे खड़ी लड़की मुसलसल हाथों में शीशे के ग्लास सजाती, ऑर्डर लेती और फिर सर झुकाए इनमें ड्रिंक्स उंडेलती। उसका सादा सा नकाब उसके चेहरे को ढांपे हुए था, मगर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। आज उसका पहला दिन था। नए माहौल का दबाव, अजनबी नजरों की सख्ती और हर तरफ बिखरी आजादी की बू ने उसे बेचैन कर रखा था। हया, ट्रे तैयार है, टेबल नंबर 5 पर ले जाओ, साथ खड़ी वेट्रेस ने धीरे से कहा। हया ने हाँ में सर हिलाया और नरमी से ट्रे थामी। नाजुक सी उंगलियां कांप रही थीं। वो खुद को पूरा एतमाद जाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जो ही वो टेबल की तरफ बढ़ी, अचानक माहौल में एक अजीब सी खामोशी उभरी। दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा कद, सख्त चेहरा, आंखों में गुरूर और कदमों में रोब। आलियान खाकवानी। उसकी आमद ने लम्हों में माहौल को बदल दिया। क्लब का अमला फौरन अलर्ट हो गया। वेटर अपनी जगहों पर सीधे खड़े हो गए। चंद लड़कियां नजरें चुराकर मुस्कुराईं, लेकिन आलियान की नजरें किसी को नहीं देख रही थी। वो सीधा बार काउंटर की तरफ बढ़ा। हया की नजरें उस पर पड़ी। वो इसे नहीं पहचानती थी। बस इतना महसूस हुआ जैसे फिजा बोझल सी हो गई हो। वो खामोशी से खड़ी थी जब आलियान ने बगैर कुछ कहे सामने रखा हुआ ग्लास उठाया। शायद वो जल्दी में था या शायद ये उसका मामूल था। हया ने दूसरे ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बेइख्तियार इस ग्लास वाले हाथ से टकरा गया जो आलियान ने अभी उठाया था। ओह! हया की सांस रुक गई। ग्लास में मौजूद ड्रिंक छलक कर सीधा आलियान की कीमती शर्ट और उसके चेहरे पर गिरा। लम्हे भर के लिए वो साकित रहा। सारा माहौल रुक सा गया। सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हया के लहजे में खौफ नुमाया था। वो फौरन टिश्यू उठाकर आगे बढ़ी, लेकिन आलियान की आंखों में आग भड़क उठती थी। अंधी हो? वो धाड़ा और अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ हया के गाल पर पड़ा। घड़ी जैसे थम गई। इस जोर से नकाब नीचे गिरा। हया का चेहरा सबके सामने आ गया। मासूम, सादा, मगर आंखों में एक ऐसी लर्जिश थी जो सीधा दिल को चीरने वाली थी। आलियान के हाथ की हरकत रुक गई, जैसे उसने कुछ देखा हो जो उस एक लम्हे में खामोश कर गया हो। हया ने तेजी से नकाब दोबारा ओढ़ा, मगर आंखों से आंसू निकल चुके थे। वो बगैर कुछ कहे पीछे हटी और दौड़ती हुई क्लब से निकल गई। क्लब में अजीब सी खामोशी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। आलियान की आंखें दरवाजे पर टिकी रही जहां से वो लड़की गायब हुई थी। उसकी सांस तेज हो रही थी। हाथ अब भी वहीं थमा हुआ था। सर, सब ठीक है? बार के मैनेजर ने हिम्मत करके पूछा। आलियान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ग्लास को देख रहा था जो उस लड़की के हाथ से टकरा गया था। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी, जैसे कुछ बहुत पुराना या शायद अंदर का कुछ उभरा हो। रात गुजर गई, मगर आलियान की आंखों में नींद नहीं थी। उसने बार बार वही मंजर अपनी आंखों में देखा। वो नकाब के पीछे का चेहरा, वो लरसती पलके, वो आंसू जो बेआवाज थे मगर तेजाब की तरह असर कर गए। नाम क्या था उसका? उसने अगली सुबह अपने मैनेजर से पूछा। सर, उसका नाम हया था। कल ही उसका पहला दिन था। शायद अब नहीं आएगी। उसकी फाइल दो मुझे। मैनेजर ने फाइल लाकर दी। आलियान ने खोलकर तस्वीरें देखी और दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुकी। वही चेहरा, वही नजरों की मासूमियत। उसने फाइल बंद की और कहा, इसे कॉल करो, वापस बुलाओ, जितना कहे तनख्वाह दो। सर, अगर वो ना माने तो उसे मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। वो वापस आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैनेजर ने सर झुका दिया। दूसरी तरफ हया अपने कमरे में बैठी थी। माँ को दवा, अस्पताल के बिल और कल रात का थप्पड़, सब एक साथ उस पर हमलावर थे। वो सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, सिर्फ काम करने के लिए, और वो नहीं जानती थी कि वो दिन उसके दुनिया ही बदल जाएगा। कमरे की खिड़कियां बंद थी, लेकिन अंदर रोशनी मुकम्मल थी। आलियान सोफे पर बैठा था और सामने टीवी चल रहा था, मगर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं टिकी थी। उंगलियों में घूमता सिगार बुझ चुका था। मोबाइल कई बार चेक कर चुका था, मगर जिस नंबर का इंतजार था वो नहीं आया। उसने सर झटका, खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की और किचन की तरफ बढ़ा। कॉफी बनानी आती है? उससे मुलाजिम से पूछा। जी सर, अभी बनाता हूँ। रहने दो, खुद बना लूंगा। किचन में दाखिल होकर उसने केतली में पानी डाला, चीनी कम रखी, जैसे कुछ हल्का पीना चाहता। 2 चम्मच कॉफी के डालकर उसने केतली बंद की, लेकिन जहन कहीं और था। कमरे में वापस आकर उसने मेज पर फाइल रखी और एक नजर उस पर डाली। फाइल पर हया फातिमा का नाम दर्ज था। सीवी मुख्तसर था, तस्वीर छोटी सी लगी थी, वही सादा पर्दादार चेहरा। मोबाइल बजा। जी बोले। हमजा। सर, आपने कल कहा था उस लड़की की फाइल निकालने को। हया फातिमा। मैंने HR से बात की है, उसकी फाइल मुकम्मल नहीं थी। वो बस 1 हफ्ते के ट्रायल पर आई थी। राब्ता हुआ? नहीं सर, फोन बंद है। पता चला कहाँ रहती है? एक पुरानी बस्ती में। दुरुस्त एड्रेस नहीं दिया हुआ, बस मेन मार्केट के करीब कोई मकान नंबर दर्ज है। आलियान ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। उसे ढूंढना है। सर, जो कहा है वो करो। कल तक उसका मौजूदा पता मेरे डेस्क पर होना चाहिए।
کال بند کر کے وہ فائل کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ صبح ہوتے ہی اس نے کلب کے مینیجر کو خود کال کی۔ فیاض، جو لڑکی کل شام شفٹ میں تھی جس سے وہ چھوٹا سا حادثہ ہوا تو اس کی واپسی ہوئی؟ نہیں سر، نہ کال آئی نہ کوئی پیغام۔ اس کے گھر کا پتہ دو۔ سر، جو ایڈریس اس نے فارم میں دیا ہے وہ ادھورا سا ہے، میں نے چیک کروایا تھا لیکن وہاں کوئی اس نام کی نہیں رہتی، تو فائنڈ آؤٹ، کچھ بھی کر کے اسے واپس بلاؤ، کلب کی طرف سے نہیں، میری طرف سے۔ شام ہوتے ہی عالیان نے ڈرائیور کو بلایا، گاڑی نکالو اور مین مارکیٹ جانا ہے۔ وہ خود اس علاقے میں گیا جہاں وہ پتہ درج تھا، تنگ گلیاں، چھوٹے مکان اور جگہ جگہ رکے ہوئے پانی کی بدبو۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس نے ایک کو بلایا، یہ ایڈریس جانتے ہو؟ بچے نے غور سے دیکھا، پھر کہا، یہاں ایسے نمبر تو ہے پر یہاں کوئی حیا نہیں رہتی۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑھیا آ گئی، شاید گلی کی شناسہ تھی۔ عالیان نے وہی سوال دہرایا، ارے ایک لڑکی آئی تھی کچھ دن پہلے پر کب گئی پتہ نہیں، اس کا پردہ دیکھ کر سب حیران تھے۔ کس گھر میں تھی؟ پتہ نہیں بیٹا، شاید کسی رشتہ دار کے ساتھ تھی، بس کچھ دن ہی نظر آئی۔ مایوس ہو کر عالیان واپس آ گیا۔ اگلی صبح آفس میں حمزہ داخل ہوا۔ سر، اس لڑکی کا پرانا نمبر ملا ہے جو اس نے ٹریننگ کے دوران HR کو دیا تھا، شاید اب بھی چلتا ہو، کال کرو۔ حمزہ نے ڈائل کیا، کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا۔ سر، بند ہے۔ عالیان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، اب تم ایک کام کرو، اس نمبر پر وائس میسج چھوڑو۔ حمزہ نے فون پر ریکارڈنگ آن کی، محترمہ حیا فاطمہ، آپ کے لیے ایک مخصوص اور خصوصی آفر ہے، اگر آپ کام پر آنا چاہیں تو بہترین تنخواہ دی جائے گی، آپ کی مرضی کا شعبہ بھی منتخب کیا جا سکتا ہے، برائے مہربانی جلد رابطہ کریں۔ عالیان نے سن کر اس بات میں سر ہلایا، یہی الفاظ کافی ہیں، اگر وہ آنا چاہے گی تو آ جائے گی۔ شام کو وہ کلب گیا، کچھ دیر بعد کاؤنٹر کے پاس خاموش کھڑا رہا، اسی جگہ جہاں حیا کا چہرہ ایک لمحے کو ظاہر ہوا تھا۔ اس نے گلاس اٹھایا، خالی رکھا اور میز پر رکھا۔ فیاض آیا، سر کچھ لاؤں؟ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھا۔ کچھ خاص تلاش کر رہے ہیں؟ عالیان نے نظریں ہٹائے بغیر کہا، جو کھو گیا ہو وہی تو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کمرے میں واپسی پر اس نے فائل دوبارہ کھولی، حیا کی تصویر پر نظر ڈالی اور زیر لب بولا، تم واپس آؤ گی، مجھے یقین ہے، اور جب آؤ گی میں تمہیں خود سے جانے نہیں دوں گا۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیل چکی تھی، ٹریفک ابھی دھیمی تھی لیکن شہر بیدار ہو چکا تھا۔ حیا نے بس سے اتر کر سادہ سے دوپٹے کو سر پر درست کیا اور آفس کی عمارت کو دیکھا۔ اونچی شیشے کی دیواروں والی یہ عمارت اسے کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے رکی، دل کو تھاما اور اندر داخل ہوئی۔ ریسپشن پر موجود لڑکی نے اسے دیکھا اور فوراً پوچھا، آپ کا نام؟ حیا فاطمہ، مجھے یہاں سے کال آئی تھی۔ لڑکی نے لسٹ چیک کی، پھر فون اٹھا کر کہا، جی سر، وہ آ گئی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک پروفیشنل سا انسان آیا، گول فریم چشمہ، سادہ سا کوٹ، ہاتھ میں فائل۔ السلام علیکم، میں آپ کا ٹریننگ سپروائزر ہوں، عامر، چلیں میں آپ کو آفس دکھا دیتا ہوں۔ حیا خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے گزرتے ہوئے ورک سٹیشنز دکھاتا رہا اور کام کے اصول سمجھاتا رہا۔ یہاں کا ماحول سخت ضرور ہے لیکن اگر آپ محنتی ہیں تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، اور ہاں، سر عالیان خود بہت مصروف ہوتے ہیں، وہ آپ کے کام کو ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے، آپ کو میری نگرانی میں کام کرنا ہے۔ عالیان، حیا نے نام سنا، پل بھر کو رک سی گئی۔ ہاں، کمپنی کے آنر، آپ کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حیا نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ دوسری منزل پر ایک الگ سا کمرہ تھا جس پر HR خصوصی ٹریننگ سیکشن درج تھا۔ عامر نے دروازہ کھولا، یہ آپ کی ورکنگ سپیس ہے۔ اندر چند اور نئے لوگ بیٹھے تھے، سب اپنی سکرینز میں مصروف تھے۔ حیا نے کنارہ پکڑ کر ایک خالی سیٹ سنبھالی۔ دن بھر اسے ڈاکیومنٹس پڑھنے، سسٹم سمجھنے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو دیے گئے۔ دوسری طرف عالیان خاکوانی اپنے آفس میں بیٹھا شیشے کی دیوار کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی سکرین پر کیمرہ ویو چل رہا تھا، وہی سیکشن جہاں حیا بیٹھی تھی۔ سر، وہ آج سے ٹریننگ شروع ہو چکی ہے، حمزہ نے اطلاع دی، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، تم لوگ اس کا خیال رکھو، اور ہاں، اگر وہ کبھی کچھ محسوس کرے تو فوراً بتانا۔ جی سر۔ آنے والے ایک دن جیسے گزرنے لگے۔ حیا وقت پر آتی، خاموشی سے کام کرتی اور خاموشی سے چلی جاتی۔ عامر اکثر اس کی خاموشی کو نوٹ کرتا۔ ایک دن پوچھ بیٹھا، آپ پہلے کسی آفس میں کام کر چکی ہیں؟ نہیں، پہلا تجربہ ہے۔ تو اتنی خاموشی کیوں؟ یہاں لوگ بولتے بھی ہیں، ضرورت پر ہی بولتی ہوں۔ عامر نے مزید سوال نہیں کیے۔ ایک دن لنچ کے وقت آفس کینٹین میں بیٹھے لڑکوں کی باتیں حیا کے کانوں میں پڑی۔ سنا ہے ہمارے باس کا مزاج بڑا سخت ہے، کسی نے ان کی گاڑی کے سامنے غلطی سے ہاتھ لگا دیا تو اگلے دن نوکری گئی۔ یار وہ تو پھر بھی کچھ نہیں، میں نے سنا ہے کلب میں ایک لڑکی کو تھپڑ بھی مار چکے ہیں۔ حیا کے ہاتھ میں چمچ رک گیا، وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی لیکن پھر نظریں نیچی کر کے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک دھڑکا سا اٹھا لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں لائے۔ اگلے دن آفس کی لائبریری میں کچھ پرانے ڈاکومنٹس دیکھنے کے دوران ایک فائل ہاتھ لگی، اس پر ایک خاکوانی گروپ پرائیویٹ پورٹ فولیو لکھا تھا۔ اس نے بے ساختہ فائل کھولی، اندر کچھ تصاویر تھیں۔ ایک تصویر میں عالیان کسی میٹنگ میں بیٹھا تھا، وہی چہرہ۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر اس نے فوراً فائل بند کر دی۔ نہیں،
یہ اتفاق ہو سکتا ہے، یہ شہر بڑا ہے، لوگ ہم شکل بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ عامر نے ایک دن باس کو رپورٹ دی، سر حیا بہت تیزی سے کام سیکھ رہی ہے، ہر چیز پر وقت مکمل کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو میری موجودگی کا اسے علم نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر۔ اس شام حیا نے گھر جاتے ہوئے بازار سے ماں کے لیے دوائی لی، چھوٹے چھوٹے اخراجات کو بڑی احتیاط سے سنبھالتی۔ ایک مہینہ پورا ہو چکا تھا، اب حیا کو آفس آنا آسان لگنے لگا تھا۔ وہ جلدی آتی، کام سے پہلے تلاوت کرتی اور دل جمعی سے دن گزارتی۔ سوموار کی صبح حسب معمول وہ نکلی تھی۔ آفس کے سب افراد اپنی فائلوں، سسٹمز اور میٹنگز میں مصروف تھے۔ حیا بھی اپنی جگہ موجود تھی، ایکسل شیٹس اور رپورٹس ترتیب دے رہی تھی جب عامر اس کی ڈیسک کے پاس رکا۔ حیا، سر عالیان نے تمہیں آفس بلایا ہے فوراً۔ وہ چونکی۔ مجھے؟ کوئی خاص وجہ؟ پتہ نہیں، بس انہوں نے کہا ہے کہ آ کر ملو۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی مگر چہرے پر تاثرات قابو میں رکھے۔ آہستہ قدموں سے وہ اس فلور کی طرف بڑھی جہاں اسے پہلے کبھی جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ریسپشن سے گزر کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے عالیان خاکوانی کرسی پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں قلم، دوسرا ٹیبل پر رکھے کاغذات پر۔ وہ اندر آئی، قدم سست تھے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عالیان نے سر اٹھایا اور کہا بیٹھو۔ حیا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ماحول عجیب سا تھا، کمرے میں مہنگا فرنیچر، دیوار پر پینٹنگز، مگر اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ پہچانا نہیں مجھے؟ حیا نے تھوڑا سا سر اٹھایا، پھر یکایک جیسے کچھ سمجھ میں آیا ہو۔ نگاہیں ایک لمحے کو تیز ہوئی، پھر فوراً جھک گئی۔ آپ وہی ہیں؟ عالیان نے مسکرا کر کہا۔ کافی وقت لگ گیا تمہیں سمجھنے میں۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھو، میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، اس دن کا واقعہ، میں چاہتا ہوں تم اسے بھول جاؤ۔ آپ نے بلایا ہے صرف یہ کہنے کے لیے؟ حیا کا لہجہ خشک تھا۔ نہیں، دراصل میں ایک اور بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں کچھ لمحے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو کہ میرے لیے اہم ہے۔ تمہیں اس کے بدلے وہ رقم ملے گی جو شاید تم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہ ہو۔ حیا کا چہرہ لمحوں میں سخت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بالکل صاف ہے مطلب، تم اور میں چند گھنٹے ایک خاص جگہ، صرف ہم دونوں۔ تم جتنی رقم کہو کہ میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی، آنکھیں اب جھکی نہیں تھی، سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سب اس لیے تھا؟ آفر، جاب، عزت کا دھوکہ، صرف ایک مقصد؟ عالیان نے کاندھے اچکائے۔ زندگی سیدھی ہوتی ہے، جو چاہے مانگ لیتے ہیں۔ تمہیں نوکری دی، عزت دی، اب بدلے میں بند کرے۔ وہ ایک قدم آگے آئی۔ عزت؟ آپ نے جس دن میرے چہرے سے نقاب کھینچا تھا اسی دن ساری عزت رون دی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں غریب ضرور ہوں مگر بکی نہیں۔ عالیان تھوڑا سا ہنسا۔ سب یہی کہتے ہیں شروع میں، مگر جب پیشکش سامنے آتی ہے تو نظریے بدل جاتے ہیں۔ حیا نے پرس اٹھایا۔ میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ جس دن انسان کی نظر عورت میں صرف جسم دیکھے وہ دن اس کی زوال کا ہوتا ہے۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ رکی، موڑی اور ایک جملہ پھینکا۔ اپنی بہن کو منہ مانگے پیسے دے کر بیچ سکو گے تو مجھے بھی سمجھانا، شاید اس دن آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ عالیان کا چہرہ تن گیا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا مگر کچھ نہ بولا۔ حیا باہر نکلی، سیکرٹری حیران کھڑی تھی۔ عامر سیڑھیوں کے پاس ملا۔ کیا ہوا؟ بتانے کے لائق کچھ نہیں، میں جا رہی ہوں، واپس نہیں آؤں گی۔ نہیں، یہ جگہ میرے لیے نہیں بنی۔ نیچے جا کر وہ بس میں بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے کنارے بیٹھے اس نے باہر دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ دوسری طرف عالیان نے میز پر ہاتھ مارا، فائلیں بکھر گئیں۔ وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ ایک اندرونی جھنجھلاہٹ تھی جو لفظوں سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ اندر داخل ہوا۔ سر سب ٹھیک ہے؟ نکالو یہاں سے سب، جو کام اس لڑکی نے کروایا جا رہا تھا کسی اور کے حوالے کر دو۔ سر، حیا جا چکی ہے۔ ہاں، اب جلدی واپس نہیں آئے گی۔ حمزہ چپ ہو گیا۔ شام کو کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عالیان نے حیا کا پروفائل دوبارہ کھولا، فائل کا آخری صفحہ دیکھا۔ ایک پرانی تصویر تھی جس میں وہ ہاتھ میں کتاب لیے کھڑی تھی، جیسے دنیا سے الگ کسی اور جذبے میں ڈوبی ہو۔ وہ تصویر دیکھتا رہا اور صرف ایک بات سوچتا رہا، بہن کو بیچ سکو تو مجھے بھی سمجھانا۔ یہ جملہ جیسے اس کے ذہن میں کیل بن کر گڑ چکا تھا۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے سست گزر گئے۔ ایک صبح عالیان آفس آیا، ابھی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ریسپشنسٹ نے اطلاع دی، سر مس حیا فاطمہ آئی ہیں آپ سے ملنے۔ ایک پل کو وہ ساکت ہوا، پھر کہا بھیجو اندر۔ دروازہ کھلا، حیا اندر آئی۔ وہ وہی سادہ سا لباس پہنی تھی، چہرہ تھکا تھکا مگر نظریں مضبوط۔ تم؟ عالیان نے چونک کر کہا۔ جی، آپ کی آفر قبول ہے۔ عالیان نے گردن سیدھی کی۔ اوہ، تو آخرکار تم بھی اس صف میں آ ہی گئی۔ خیر، تمہارے لیے اب بھی میری آفر کھلی ہے، جتنا کہو گے اتنے پیسے ملیں گے۔ پیسوں کے لیے نہیں آئی۔ حیا نے پرس کھولا اور ایک پرچی نکالی۔ یہ اسپتال کا بل ہے، ماں کو دل کا عارضہ ہے، پرائیویٹ علاج کے بغیر وہ زندہ نہیں بچیں گے، مجھے پیسوں سے زیادہ ایک موقع چاہیے۔ عالیان نے کاغذ تھاما، چند لمحے اسے دیکھا،
تو مطلب یہ ہے کہ تم ماں کی خاطر اپنا جسم بیچنے آئی ہو؟ نہیں، میں شرط کے ساتھ آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا آپ کو چند گھنٹے میرے ساتھ چاہیے۔ میری شرط ہے کہ ان چند گھنٹوں سے پہلے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آلیان نے میز پر انگلی بجائی، پھر وہ طنزیہ ہنسا۔ یہ نیا موڑ ہے؟ نکاح؟ تم جیسی لڑکیاں تو سیدھی بات پر سودا کرتی ہیں، یہ تمہیں کیا خیال آ گیا؟ مجھے گناہ منظور نہیں، چاہے کتنی ہی مجبوری ہو۔ اور طلاق؟ چند گھنٹوں کے بعد آپ آزاد، میں آزاد۔ آلیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں جھوٹ، ڈر یا لالچ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، مجھے شرط قبول ہے، مگر یاد رکھنا نکاح کے بعد تم صرف میری ہوگی۔ جو وقت میں چاہوں گا وہ میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ جب تک ماں کا علاج جاری ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، لیکن نکاح صرف اسی مقصد کے لیے ہوگا۔ بہت اعتماد ہے تمہیں اپنے اصولوں پر؟ اس پر ہی جی رہی ہوں۔ آلیان نے فون اٹھایا۔ حمزہ، آج شام میرے فلیٹ پر آفس کے وکیل کو بلواؤ، ایک نکاح نامہ تیار کروانا ہے۔ سر، نکاح؟ حمزہ حیران رہ گیا۔ بس وہی کرو جو کہا ہے۔ کال بند کر کے وہ حیا کو دیکھتا رہا۔ تم وہ پہلی عورت ہو جس نے میرے اصولوں کو چیلنج کیا ہے، اور شاید یہی بات تمہیں میرے لیے دلچسپ بنا رہی ہے۔ میں کس کے لیے دلچسپی نہیں، صرف ایک بیٹی ہوں جو اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری شرط پر یہ کھیل کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں انجام کہاں جاتا ہے۔ فلیٹ کی خاموشی رات کے سناٹے میں گم ہو رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، قانونی کاغذات سائن ہوئے، گواہوں نے رخصت لی، اور حیا اس کمرے میں کھڑی تھی جہاں اب اس کی حیثیت صرف ایک کاغذ پر درج تھی، بیوی۔ آلیان نے سوٹ کی جیکٹ اتاری اور صوفے پر رکھتے ہوئے کہا، تو اب ہم اکیلے ہیں، بغیر گواہ، بغیر وکیل، صرف ہم دو۔ حیا نے دوپٹہ سنبھالا اور پیچھے ہٹی۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں؟ میں نے کہا تھا پہلے ماں کا علاج۔ آلیان نے قدم آگے بڑھایا۔ اور تم نکاح کے بعد بھی فاصلے قائم رکھنا چاہتی ہو؟ کیا فائدہ ہے اسے رشتے کا؟ میں فائدے کے لیے یہاں نہیں آئی۔ میری ماں کی جان میری اولین ترجیح ہے، اور میری… وہ اس کے قریب آ کر رکے۔ کیا میری ترجیح کوئی معنی نہیں رکھتی؟ آپ کا اختیار اپنی جگہ، لیکن میرے اصول اپنی جگہ۔ میں نے شرط رکھی تھی، اگر آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو طلاق دے دیں، میں ابھی چلی جاؤں گی۔ آلیان نے غصے سے صوفے پر ہاتھ مارا۔ ہر بات میں سودا، ہر بات میں شرط۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ایک بیٹی جو اپنی ماں کو مرنے نہیں دینا چاہتی۔ خاموشی کچھ لمحے گونجی، پھر آلیان نے فون اٹھایا۔ حمزہ، کل صبح پہلی فلائٹ سے ماہر کارڈیولوجسٹ کو بلاؤ اور حیا کی والدہ کو شاہ میڈیکل اسپتال میں ایڈمٹ کروانے کا بندوبست کرو۔ سب سے مہنگا پیکج چارج کیا جائے۔ کال بند کر کے اس نے حیا کی طرف دیکھا۔ یہ رہا تمہارا علاج، اب کیا تمہیں بھی بدلنا پڑے گا یا نہیں؟ حیا نے نظریں چرا لی۔ جو وعدہ کیا ہے نبھاؤ گی، مگر وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ صبح ہوتی ہی گاڑی اسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ حیا کے ساتھ آلیان بھی موجود تھا۔ اسپتال کا VIP فلور تیار تھا، 2 نرسیں، خاص روم اور کارڈیولوجسٹ پہلے سے موجود تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر کہا پیشنٹ کی حالت نازک ہے، فوری سرجری کی ضرورت ہے، مگر رسک بھی ہے۔ حیا کا دل لرز گیا۔ کیا وہ بچ جائیں گی؟ ہم پوری کوشش کریں گے۔ آپ نے دیر کی ہوتی تو شاید ہم کچھ نہ کر پاتے۔ آلیان نے اپنا بزنس کارڈ نکالا اور ڈاکٹر کو تھمایا۔ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو براہ راست کال کریں، بجٹ کی کوئی فکر نہ ہو۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ حیا انتظار گاہ کے باہر بیٹھ گئی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ آلیان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنی خاموش کیوں؟ شکر کرو کہ وقت پر آ گئی ہوں۔ میرے لیے یہ لمحے قیمتی ہیں، بولنے کے نہیں، دعا کا وقت ہے۔ آلیان نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر خود بھی چپ ہو گیا۔ شام تک ماں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ آپریشن کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ پیشنٹ ابھی سرجری کے لیے فٹ ہے تو حیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگلی صبح آلیان نے کہا، اب تم وعدے کے مطابق میرے ساتھ چلو گی؟ حیا نے نظریں جھکا کر کہا، جب تک سرجری مکمل نہیں ہو جاتی اور ماں ہوش میں نہیں آ جاتی میں کسی قدم کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ آلیان بھڑک گیا۔ تم ہر بار نئی شرط کیوں رکھتی ہو؟ کیونکہ میرے جذبات ایک فائل یا سگنیچر کی قیمت پر نہیں بیچ سکتے۔ اور کیا تم سمجھتی ہو کہ میں انتظار کرتا رہوں گا؟ آپ چاہیں تو طلاق دے سکتے ہیں۔ آلیان چپ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا طلاق کا مطلب اس کھیل کا خاتمہ ہے، اور شاید اب وہ اس کھیل کا عادی ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد سرجری ہوئی، کامیاب رہی۔ حیا کی ماں کو ICU میں رکھا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا اگلے 72 گھنٹے اہم ہیں۔ اس رات حیا نے خود آلیان کو کہا، آپ نے جو کہا میں نے سنا، اب جو وعدہ میں نے کیا وہ بھی یاد ہے، آپ جب کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ آلیان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چہرہ تھکا ہوا ضرور تھا مگر جذبہ اب بھی واضح تھا۔ کل شام گاڑی تمہیں لینے آئے گی، اور اب کوئی نئی شرط نہ رکھنا۔ نہیں رکھوں گی، لیکن ایک درخواست ہے، مجھے ماں سے ملنے کی اجازت ہو، روزانہ کچھ وقت کے لیے۔ اجازت ہے، بس اب مزید کھیل نہیں۔ کھیل میرے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ آلیان نے اسے اپنے محل نما بنگلے میں لے آیا۔ بنگلے کے اندر سب کچھ مکمل نظم و ضبط کے ساتھ سجا ہوا تھا۔
कमरे कुशादा, खामोश और बेहद महंगे अंदाज में आरास्ता थे। एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर कहा, बैग दे दे मैडम, मैं रख देता हूँ। हया ने बैग थामा रखा और नरमी से मना कर दिया, खुद कर लूंगी। आलियान ने उसे ऊपर के कमरे की तरफ इशारा किया, यही तुम्हारा कमरा है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बार पलटी, यहाँ कब तक? जब तक दिल न भर जाए। दरवाजे पर रुकते हुए हया ने नजरें नीची कर ली। उसे मालूम था ये सवाल का वक्त नहीं है। कमरा खुला, अंदर हर चीज मौजूद थी। नया ड्रेसिंग टेबल, अलमारी में कुछ महंगे कपड़े, जूते, जेवरात, सब कुछ। रात का वक्त था जब आलियान कमरे में दाखिल हुआ। हया बैठे बैठे तस्बीह पढ़ रही थी। उसने तस्बीह समेटी और खड़ी हो गई। अब मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। निकाह हो चुका है, इलाज भी शुरू हो गया है, वादा निभाने का वक्त है। आलियान ने नरमी से कहा, मगर उसमें अटलपन था। जैसा आप कहें। हया की आवाज में थकन थी। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कदम बढ़ाए। जब वो करीब आया, हया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुख मोड़ा, लेकिन आलियान ने चेहरा थामा। ये आंसू क्यों? शर्त तुम्हारी थी, मैंने तो माना। मुझे सिर्फ इस लम्हे से खौफ है जो इख्तियार के बगैर तय हो रहा है। अब तुम मेरे निकाह में हो, ये इख्तियार तुमने खुद दिया है। रात खामोशी में गुम हो गई। अगली सुबह हया चुपचाप कमरे से निकली। नीचे के लाउंज में आई तो एक मुलाजमा नाश्ते का पूछने लगी। हया ने जवाब नहीं दिया। आलियान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे वापस जाना है। हया ने एकदम कहा, वापस कहाँ? अपने घर। ये वो मुआहदा नहीं था जो आप निभा रहे हैं। आलियान ने कोट पहनते हुए एक तंजिया मुस्कुराहट दी। मुआहदे की तशरीह भी अब तुम करोगी? हमने चंद घंटे तय किए थे। आप खुद कहा था कि निकाह सिर्फ एक रात के लिए होगा, अब क्यों रोक रहे हैं? आलियान ने इसके करीब आकर रुक गया। क्योंकि एक रात में दिल नहीं भरा। तो अब कब भरेगा? जब मुझे लगेगा तुम्हें छोड़ने का वक्त आ गया। अभी नहीं। तो फिर आपने झूठ बोला? नहीं, मैंने वादा किया था, मगर वादे की मुद्दत तय नहीं की थी। तुमने निकाह मांगा था, मैंने निकाह दे दिया। अब तुम मेरी बीवी हो और बीवी को मैं अपने घर में रख सकता हूँ जब तक चाहूं। आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये निकाह नहीं, कैद है। कैद का इंतखाब तुमने किया, शर्त रखकर। अब अगर ये पिंजरा लगता है तो खुद को इल्जाम दो। हया की आंखों में अब बेबसी नहीं, एक शदीद एहतजाज था। आप मर्द हैं, इख्तियार रखते हैं, इसीलिए औरत को बेजबान समझते हैं। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जब खामोशी चीख बन जाती है। आलियान ने कुछ लम्हे से देखा, फिर कहा, तुम इस वक्त चीखो जब तुम्हारी आवाज सुनने वाला हो। यहाँ सिर्फ मैं हूं और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने मुड़कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हया वहीं खड़ी रह गई। आसपास की दीवारें बुलंद हो गईं। दरो दीवार जैसे उसकी खामोशी चीख कर जज्ब करते जा रहे थे। दिन भर वो कमरे में बंद रही। खाना आया लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। खिड़की से बाहर लॉन में खामोशी छाई रही। गार्ड्स इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। मोबाइल पहले ही आलियान ने रख लिया था। शाम को आलियान वापस आया तो मुलाजिम ने इत्तला दी कि मैडम ने कुछ नहीं खाया, कमरे से भी नहीं निकली। वो कुछ देर साकित रहा, फिर खामोशी से ऊपर चला गया। कमरे में दाखिल हुआ तो हया फर्श पर बैठी कुरान पढ़ रही थी। मुझे सिर्फ दुआ से सुकून मिलता है, उसने खुद से कहा, आलियान की मौजूदगी का जिक्र किए बगैर। और मेरे साथ कोई सुकून नहीं मिला। आपकी मौजूदगी सिर्फ खौफ देती है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं। आलियान ने दरवाजा बंद किया। याद रखो, मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ने वाला नहीं। ना मैं किसी और के लिए आई हूं, ना आपके लिए, सिर्फ अपनी माँ के लिए। तो अब तुम वो कार्ड बार बार खेलना चाहती हो? नहीं, अब कुछ नहीं मांगूंगी, बस रिहाई चाहती हूँ। रिहाई तब मिलेगी जब मेरा दिल मानेगा, और अभी मेरा दिल नहीं है। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उस रात फिर एक और पिंजरा वजूद के गिर्द बंद हो गया। बंगले की खिड़की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ एक कमरे से हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। हया दीवार से टेक लगाए बैठी थी। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। चंद लम्हे पहले आलियान फिर उसके करीब आया था। निकाह का हवाला देकर अपना अख्तियार जताया। वो सिर्फ आंखें बंद करके जब्त करती रही। सुबह के वक्त दरवाजा बजा। मुलाजमा ने कहा, मैडम आपके लिए फोन आया अस्पताल से। हया दौड़ी, फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ डॉक्टर की आवाज थी, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हमने पूरी कोशिश की मगर वो जान बट न हो सकी। हाथ से फोन गिर गया। सांस जैसे रुक सी गई। जबान बंद, आंखें खुश्क, जहन खाली। वो बगैर कुछ कहे सोफे पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। आलियान अंदर आया। क्या हुआ? हया ने नजरें उठाई। सिर्फ एक जुमला निकला, मेरी माँ अब नहीं रही। आलियान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर कहा, मैं इंतजामात करवाता हूँ। शाम तक हया को माँ के घर ले जाया गया। जनाजे के लिए सब तैयारियां आलियान के बंदों ने की। मोहल्ले के लोग अफसोस के लिए आए। हया खामोश बैठी रही। कोई आंसू न बहा, कोई शिकवा न किया, बस गहरी खामोशी में डूबी रही। 40वें के दिन जब सब लोग वापस जाने लगे, आलियान एक काली गाड़ी में आया। मोहल्ले के लोग दरवाजे पर खड़े थे। मैं हया को लेने आया हूँ, वो मेरी बीवी है। मोहल्ले की खातून बोली, बेटी
ابھی ماں کے غم میں ہے، کچھ دن اور رکنے دیں۔ آلیان نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، میں صرف اسے لینے آیا ہوں۔ حیا دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، ایک لمحے کو اندر آئی، سفید دوپٹہ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں ابھی نہیں جانا چاہتی، یہ فیصلہ تمہیں لینے کا اختیار نہیں، نکاح میرے ساتھ ہے اور اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ آپ کچھ دن انتظار نہیں کر سکتے؟ میں انتظار کر چکا ہوں، اب اور نہیں۔ محلے کی 2 خواتین نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی مگر آلیان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آؤ ورنہ تمہارے بارے میں سچائی بتا دوں گا۔ لوگ ویسے ہی سوال اٹھاتے ہیں، تم چاہو گی کہ تمہاری ماں کے جنازے کے بعد تمہاری عزت بھی دفن ہو؟ یہ سن کر حیا کی آنکھوں میں چمک آئی، پھر وہ سر جھکا کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں دونوں خاموش تھے۔ آلیان نے ڈرائیور کو ہدایت دی کہ سیدھا بنگلے پر لے چلو۔ بنگلے کے گیٹ پر پہنچتے ہی آلیان نے کہا، یہی تمہارا مقام ہے اور اب تم ہمیشہ یہاں رہو گی۔ حیا نے نظریں نیچی رکھی، اب کچھ رہنے کو بچا ہی نہیں۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آلیان کمرے میں نہیں آیا۔ اگلی صبح لاؤنج میں آئی، ملازمہ نے چائے پیش کی۔ ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں مگر اس کی نظریں خالی تھیں۔ اس وقت آلیان نے فائل ہاتھ میں لی اندر قدم رکھا۔ یہ جائیداد کی ٹرانسفر فائل ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تو دیکھ لو، یہ سب تمہارے نام ہو سکتا ہے، بس مجھے تمہارا مکمل یقین چاہیے۔ یقین؟ جو چیز زبردستی چھینی جائے اس پر اختیار نہیں، بوجھ کہا جاتا ہے۔ اگر یہی سوچ ہے تو بہتر ہے تم خاموش رہو، ورنہ میرے پاس ایسے طریقے ہیں جو تمہاری یہ زبان بند کر سکتے ہیں۔ حیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اگر عورت کے پاس زبان نہ ہو تو وہ صرف جسم بن جاتی ہے، اور میں صرف جسم نہیں ہوں۔ آلیان نے غصے سے فائل میز پر پھینکی اور باہر نکل گیا۔ بنگلے کے گیٹ سے نکلنے کا راستہ مشکل تھا، لیکن حیا نے رات کے وقت وہی وقت چنا جب سب ملازمین اپنے کمروں میں بند ہو چکے تھے۔ آلیان شہر سے باہر ایک بزنس میٹنگ پر تھا۔ موقع کمزور ضرور تھا مگر حیا کے لیے بس یہی ایک موقع تھا۔ اس نے پہلے سے جمع کیے گئے چند روپے، اپنا شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا سا بیگ تیار رکھا۔ دیوار کے ساتھ رکھے پودوں کے بیچ سے گزر کر وہ پچھلے دروازے تک پہنچی جہاں چوکیدار اکثر رات کو سوتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ اس رات بھی اونگ رہا تھا۔ حیا نے دبے قدموں دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ سڑک پر کچھ فاصلے پر ایک رکشہ نظر آیا اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ خواتین کے ہاسٹل جانا ہے، جلدی لے چلے۔ ڈرائیور نے کچھ پوچھے بغیر سر ہلا دیا اور گاڑی چلا دی۔ رات کو 3 بجے وہ ایک پرانے ہاسٹل کے باہر پہنچی۔ مین گیٹ پر ایک دراز قد عورت موجود تھی جس نے تھکے ہوئے انداز میں پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ مجھے رہائش چاہیے عارضی طور پر، کچھ دنوں کے لیے۔ عورت نے اوپر نیچے دیکھا، پھر اندر لے گئی، فارم بھروایا، کرایہ لیا اور ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا۔ یہاں سوال نہیں کیے جاتے، بس اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ حیا نے شکر ادا کیا اور کمرے میں جا کر سانس لی۔ کئی دنوں بعد ایک دروازہ ایسا تھا جس کے پیچھے سکون کا گمان ہو رہا تھا۔ اگلے 3 دن وہ وہیں رہی، کسی سے بات نہ کی، باہر نہ نکلی، صرف خاموشی سے بیڈ پر لیٹی رہتی یا کونے میں دعا کرتی۔ ایک دن گیٹ پر دستک ہوئی، ایک لڑکی نے اندر آ کر کہا، آپ کو باہر کوئی ملنے کے لیے آیا؟ حیا چونکی، میرا تو یہاں کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پرانے محلے سے ہیں، ضروری بات ہے۔ حیا نے تھوڑا شک سے باہر آئی۔ جیسے ہی ہاسٹل کے گیٹ کے قریب پہنچی ایک کالی ویگو جیپ آ کر رکی، دروازہ کھلا اور 2 آدمی فوراً باہر نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی دونوں نے اسے مضبوطی سے تھام دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، ہمیں صرف کام کرنے کا حکم ملا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا اور دوسرے نے دروازہ کھولا۔ حیا کو زبردستی اندر ڈالا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا اور گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ چند گھنٹے بعد وہ بنگلے کے تہہ خانے میں تھی۔ یہ وہی اسٹور روم تھا جو عام طور پر بند رہتا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ، پنکھا تک نہیں تھا، ایک پرانا صوفہ اور فرش پر چٹائی۔ آلیان دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں چابی۔ تو تم نے بھاگنے کی کوشش کی؟ حیا غصے سے بولی، میں قیدی نہیں ہوں، اب ہو، اور اب تمہیں اندازہ ہوگا یہ بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ زبردستی ہے، یہ سزا ہے۔ اگر تمہیں یہ کم لگے تو اگلی بار تہہ خانے کا اندھیرا حصہ بھی دکھا جا سکتا ہے۔ دروازہ بند ہوا، تالا لگ گیا۔ حیا نے دیوار کے ساتھ سر ٹکا لی، آنکھیں بند کی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ 2 دن وہیں گزرے، نہ باہر کا پتہ نہ وقت کا اندازہ۔ کھانے کے وقت ایک پلیٹ اندر رکھ دی جاتی، پانی کا جگ رکھا ہوتا، باقی سب صرف خاموشی۔ تیسرے دن دروازہ کھلا، آلیان اندر آیا، ہاتھ میں ایک چادر اور کپڑوں کا جوڑا۔ اب تم باہر جا سکتی ہو مگر یاد رکھو اگلی بار صرف اسٹور نہیں، تہہ خانہ ہوگا۔ یہ دھمکی ہے، نہیں تنبیہ۔ حیا نے کپڑے لیے خاموشی سے باہر نکلی، چہرہ بے رنگ، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں۔ بنگلے کے اندر قدم رکھتے ہی اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ قید صرف 4 دیواری کی نہیں، اختیار کی قید ہے۔ آلیان نے رات کے کھانے پر اسے بلایا مگر وہ خاموشی سے کمرے میں بند رہی۔ ملازموں نے کئی بار آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ رات گئے، آلیان خود آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگر بھوک ہے تو کھانے کا کہو۔ اندر سے آواز آئی، بھوک اب صرف آزادی ہے اور آپ کے پاس نہیں۔
तो फिर बर्दाश्त करो, क्योंकि ये घर अब तुम्हारी हकीकत है। आलियान पलटा, दरवाजा बंद हो गया। हया ने चादर लपेटी और बिस्तर पर लेटते हुए दीवार को घूरते हुए सोचा, कैद सिर्फ जिस्म की नहीं, जब सोचें बंद हो जाएं तो असल कैद वही होती है। सुबह का वक्त था, सूरज मुकम्मल तौर पर नहीं निकला था। हया इस पे मामूल बंगले के लॉन में निकली। उस लम्हे गेट के करीब खड़ा गार्ड मुसलसल उसे देख रहा था। वो नजरें चुरा रही थी, मगर एकदम उसकी नजर उस पर जम गई। गार्ड ने ढिठाई से आंख मारी और मुस्कुरा दिया। हया पल भर को साकित रह गई, फिर आहिस्ता से उठी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और कदम मजबूती से उठाते हुए गेट के पास पहुंची। ये क्या बदतमीजी है? गार्ड ने नजर नीचे की, लेकिन लहजे में तंज बाकी था। हमने तो कुछ कहा भी नहीं, बस देखा ही तो है। देखने का भी तरीका होता है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए शायद कोई उसूल नहीं होते। गार्ड हंसा। उसूल तो उनके लिए होते हैं जो उसूल पर चलते हैं। वैसे भी जिस औरत को मालिक खुद छुपा कर रखे, वो औरों के लिए और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हया का रंग फक हो गया। क्या आप बकवास कर रहे हो? गार्ड झुककर बोला, सच कह रहे हैं। अभी साहब का दिल तुमसे लगा हुआ है। जब उकता जाएंगे तब हमारी बारी भी आ सकती है, तब हम भी पूछेंगे, बीवी हो या चीज। हया ने झटके से थप्पड़ मारा। गार्ड पीछे हटा, चेहरे पर हैरत और गुस्सा। जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों की बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने में आलियान अंदर से निकल आया, लॉन की तरफ आया। मुलाजिम ने आकर कहा, सर बाहर गेट पर मसला लग रहा है। मैडम गार्ड से उलझ रही। आलियान तेजी से बाहर निकला और जैसे ही मंजर देखा उसके कदम रुक गए। गार्ड अभी भी सीना तान कर खड़ा था और हया उसे घूर रही थी। ये क्या हो रहा है? आलियान की आवाज गरजदार थी। हया ने पीछे पलट कर कहा, इस बदतमीज से मुझे तंग किया, जबान दराजी की। आलियान ने गार्ड की तरफ कदम बढ़ाया। क्या कहा है तुमने से? गार्ड हकलाया, सर हमने तो कुछ खास नहीं कहा, बस वो खुद ही गुस्से में आ गई। आलियान ने आगे बढ़कर गार्ड को गिरेबान से पकड़ा। तेरी औकात क्या है जो मेरी बीवी पर नजर डाले? जबान चलाई ना। जोरदार घूंसा गार्ड के चेहरे पर पड़ा, फिर दूसरा, तीसरा। गार्ड लड़खड़ा कर नीचे गिरा, लेकिन आलियान नहीं रुका। लाते, घूंसे, थप्पड़ सब उसके गुस्से का निशाना बनने लगे। ये मेरी बीवी है, समझे? बीवी। आलियान चीखा। कोई भी इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। बाकी मुलाजिमीन दौड़ कर आए। हमजा ने मुदाखलत की, सर बस करें, मर जाएगा। आलियान ने आखिरी बार गार्ड को जोर से धक्का दिया। इसे फौरन यहां से निकालो, अभी इसी वक्त। गार्ड को दो आदमियों ने पकड़ा और गेट के बाहर फेंक दिया। हया चुपचाप खड़ी रही। उसने पहली बार सुना था कि आलियान ने उसे बीवी कहकर सबके सामने मुखातिब किया। ये कोई मोहब्बत या इज्जत का लम्हा नहीं था, सिर्फ गैरत की शिद्दत थी। लेकिन उसी लम्हे में कुछ ऐसा था जो कई दिनों की खामोश धुकों से अलग था। आलियान ने हया की तरफ देखा। कुछ कहना चाहता था, लेकिन जबान बंद रही। वो आगे बढ़ा, हया का हाथ थामा और अंदर की तरफ ले गया। खामोशी में दोनों चलते रहे। कमरे तक आकर वो रुक गया। तुम ठीक हो? अभी हाँ। उसने जो कहा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो। तुम मेरे निकाह में हो, कोई तुम्हें उस नजर से देखे ही मुझे कबूल नहीं। आपको सिर्फ उस वक्त गैरत याद आती है जब कोई दूसरा बोले। खुद जब दिन रात इख्तियार जताते हैं तब ये रिश्ता याद नहीं आता। आलियान खामोश रहा। वो अल्फाज ढूंढ रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिश्ता सिर्फ जबान से नहीं बनता, अमल से निभाया जाता है। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें महसूस ना हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ। एहसास तब होता है जब रवैया बदले, अल्फाज नहीं। आलियान ने गर्दन झुका ली, फिर कहा, आज पहली बार लगा तुम्हें खोना नहीं चाहता। पहली बार आपने ये कहा। बाकी दिनों में सिर्फ मेरी खामोशी से फायदा उठाया। आलियान ने कमरे से निकलते हुए कहा, आज रात तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे सोने नहीं देंगे। दरवाजा बंद हुआ। हया ने आंखें मूंद ली। ये पहला लम्हा था जब उसकी आंखों से आंसू किसी तमाशे के बगैर बहे, खामोश, गहरे और शायद मायने खेज। सुबह मामूली से हटकर थी। पिछली रात के वाक़े के बाद वो अब भी खामोशी की चादर ओढ़े बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कल तक सिर्फ इख्तियार की जबान बोलता था, आज वो एक लफ्ज बीवी कहकर सब कुछ बदलने पर आमादा क्यों हो रहा था। दरवाजा खुला। आलियान अंदर आया, हाथ में सफेद लिफाफा, सादा सा डब्बा। ये ड्रेस है, आज शाम तुम्हारा वलीमा है। हया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहा आपने? वलीमा? बाकायदा सबके सामने? शहर के बड़े लोग, मीडिया सब मौजूद होंगे। तुम मेरी बीवी हो और आज ये सबको पता चलेगा। ये सब अचानक क्यों? क्योंकि बहुत कुछ अचानक हुआ है, लेकिन शायद अब वक्त है कि सब दुरुस्त करने का। क्या सब कुछ एक तकरीब से दुरुस्त हो जाएगा? आलियान ने ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है। शाम के वक्त वो पूरा बंगला रोशनियों में नहा रहा था। बाहर दर्जनों गाड़ियां पार्क हो रही थी। सिक्योरिटी सख्त थी। अंदर हॉल में फूलों से मुज़य्यन स्टेज तैयार था। मेहमानों का रश लग चुका था।
میڈیا کیمروں کے فلیشز ہر جگہ چمک رہے تھے۔ آلیان رسمی انداز میں مہمانوں سے مل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود فون بار بار چیک ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر حیا اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے اطلاع دی میڈم تیار ہو چکی ہیں۔ حیا آہستہ قدموں سے سیڑھیاں اتری۔ آج اس نے پہنا تھا ہلکے سبز رنگ کا مہنگا ڈریس، باریک کام، سادہ مگر شاندار، زیور بہت کم، صرف ایک نازک ہار اور چھوٹے جھمکے۔ دوپٹہ سر پر تھا مگر چہرہ کھلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی اور قدموں میں ہچکچاہٹ۔ سب کی نظریں اس پر تھیں لیکن اس کی نظر صرف آلیان کو تلاش کر رہی تھی۔ اسٹیج پر پہنچ کر وہ رکی۔ آلیان آگے بڑھا، ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر اس نے دوپٹہ مضبوطی سے سنبھالتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی۔ خوبصورتی وقتی ہے، رویہ اصل پہچان ہوتا ہے۔ آلیان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آج تمہارا دل بھی بہت سخت لگ رہا ہے۔ دل پر جو گزری ہے وہ ابھی باقی ہے، وہی سختی ہے جو لبوں تک نہیں آئی۔ مہمان آتے گئے، مبارکباد دیتے گئے۔ آلیان نے ہر کسی کو یہی بتایا کہ نکاح کچھ دن پہلے ہو چکا تھا، آج ولیمہ ہے۔ حیا خاموش رہی، سب کچھ سنتی رہی مگر خود سے کچھ نہ کہا۔ رات کے آخری پہر جب مہمان رخصت ہو چکے، آلیان اسے لے کر کمرے میں آئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کا قید خانہ بن چکا تھا۔ آج وہاں مہنگے گلدستے اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ حیا نے پردہ ہٹایا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہال کے باہر لائٹس اب بھی روشن تھی۔ تم جانتی ہو یہ سب کچھ کیوں کیا میں نے؟ آلیان نے پوچھا۔ شاید اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے؟ نہیں، شاید تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ یقین زخموں کے بعد نہیں آتا، صرف وقت کے ساتھ آتا ہے۔ آلیان نے آہستہ سے کہا، مجھے موقع دو، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تم صرف میری ضد نہیں، میرا فیصلہ ہو۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جو کچھ تم نے مجھ سے زبردستی لیا وہ تمہیں کچھ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتی، لیکن اگر تم نے بدلنا سیکھ لیا تو شاید میں خاموشی سے معاف کر دوں گی۔ خاموشی سے معاف؟ کیونکہ آواز سے اعتبار نہیں لوٹتا، صرف عمل سے آتا ہے۔ آلیان نے کچھ کہے بغیر اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے سر جھکا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت خاموش ہو گئی اور ندامت نے پہلا قدم رکھا۔ حیا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آلیان نے حیا کے ساتھ نئے طریقے سے جینا سیکھا۔ وہ اب صبح اسے جگانے کی ضد نہیں کرتا، صرف بیٹھ کے کنارے کافی رکھ کر خاموشی سے آفس چلا جاتا۔ واپسی پر بھی کبھی پھول، کبھی کتاب، کبھی کوئی اور چھوٹی سی چیز لے آتا جس سے حیا کا دن بدل سکے۔ اس نے اپنے انداز کو سختی سے ہٹا کر نرمی میں ڈھال لیا تھا۔ ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے حیا نے نرمی سے کہا، اب آپ کلب نہیں جاتے؟ آلیان نے مسکرا کر جواب دیا، جانے کا دل نہیں چاہتا، جو سکون یہاں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ آپ بدل گئے ہیں، تبدیلی مجبوری میں نہیں احساس میں آئی ہے۔ تم نے جو آئینہ دکھایا تھا میں نے خود کو پہلی بار صحیح دیکھا۔ حیا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا، اگر میں نہ بدلتی تو آپ بھی بدلتے؟ شاید نہیں، تمہاری ضد، تمہاری خاموشی اور تمہاری نظریں، سب نے میرے اندر کی آواز جگا دی۔ کچھ دن بعد جب حیا نے ڈاکٹر کی رپورٹ آلیان کے سامنے رکھی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ پریگننسی؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ جی 2 ماہ ہو گئے۔ آلیان نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ، تم نے مجھے ایک نیا رشتہ دیا۔ میں ڈری ہوئی ہوں، ماں بننا اتنا آسان نہیں۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ وعدہ اب زبانی نہیں عملی ہوگا۔ ڈاکٹرز کی ہدایات، وقت پر چیک اپ، متوازن غذا، آرام۔ آلیان نے ہر چیز کو سنجیدگی سے لیا۔ اب وہ آفس کا وقت بھی محدود کرنے لگا۔ اس کی ہر ترجیح اب حیا اور آنے والا بچہ تھی۔ 9 ماہ گزر گئے۔ ہسپتال میں جب نرس باہر نکلی اور خوشخبری سنائی، آلیان کے چہرے پر جو روشنی تھی وہ شاید اس کی پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، اور ساتھ ایک ننھی سی بیٹی۔ وہ بیک وقت حیران اور جذباتی ہو گیا۔ جڑواں بچے؟ نرس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی، رومن اور آئزل دونوں صحت مند ہیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیا کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم نے مجھے دیا، ایک مکمل گھر۔ یہ صرف میرا نہیں، ہمارا ہے۔ آلیان نے ننھے رومن کو ہاتھ میں اٹھایا اور دھیرے سے کہا، یہ ہاتھ کبھی تم پر نہیں اٹھیں گے، کبھی نہیں۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وعدہ صرف بچے سے ہے یا مجھ سے بھی؟ تم سے سب سے پہلے۔ مہینے گزرتے گئے، رومن کی ہنسی اور آئزل کی کلکاریاں پورے بنگلے کو جلا دیتی۔ آلیان اب شوہر نہیں، ایک مکمل باپ بن چکا تھا۔ آفس کی میٹنگ روم میں بچوں کی تصاویر فریم رکھوا دی تھی۔ ہر میٹنگ کے بعد ان پر ایک نظر ضرور ڈالتا۔ ایک دن حیا لان میں بیٹھی بچوں کے کھلونے سمیٹ رہی تھی کہ آلیان آیا۔ ایک کپ چائے ہاتھ میں، دوسرا اس کے لیے۔
کیا سوچ رہی ہو؟ کبھی یقین نہیں آتا، یہی وہ جگہ ہے جہاں صرف میں مہمان تھی، اب یہاں ہر دن اپنا لگتا ہے۔ تم مہمان نہیں تھی، صرف قیدی بنی رہی تھی، اب تم مالک ہو، دل کی اور اس گھر کی بھی۔ کیا واقعی؟ یا یہ سب وقت کی مار ہے؟ آلیان نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ وقت کا اثر نہیں، تمہاری موجودگی کا نتیجہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط نہیں تھا، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست سمت ہے۔ حیا نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں ان دنوں میں چلی جاتی تو شاید میں بھی کھو جاتا۔ تم نے مجھے سنبھالا جب میں خود کو نہیں پہچانتا تھا۔ شام کو جب بچے سو رہے تھے، حیا نے کمرے میں آ کر دروازہ کھولا۔ اس میں وہ قرآن رکھا تھا جس نے اسٹور روم میں پڑھا تھا۔ دھیرے سے نکالا، آنکھوں سے لگایا اور بولی، یا اللہ، یہ سب تیری طرف سے تھا، آزمائش اور اس کا صبر۔ آلیان نے پیچھے سے آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے اندھیرے کے بعد روشنی واپس آئی۔ روشنی تم ہی تھی، بس میں نے دیر سے پہچانا۔ یہ نئی زندگی اب ان دونوں کے لیے وہ دروازہ تھی جو زبردستی سے نہیں، اختیار سے کھلا تھا، اور اندر جو رشتہ تھا وہ محبت کے ساتھ بندھا تھا، مکمل، سچا اور اٹل۔